अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड पे मौसम फ़खर में खुश आमदीद। बहुत ही हंगामा खेज़ पोलिटिकल एक्टिविटीज़ से भरपूर दिन, लेकिन इस दिन की एक खासियत है। खासियत ये है कि ये दिन डिस इन्फॉर्मेशन का नहीं है, बल्कि क्लैरिटी के साथ सब कुछ हो रहा है। दिन के आगाज़ के अंदर मुस्लिम लीग काफ के वफ्द से, हुकूमती वफ्द की मुलाकात के बाद से पोलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं, और उसके बाद जो अंजाम होता है, जो इस वक्त रात 8 बजे मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, और रात 8 बजे तक की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। उसके बाद चूँकि लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदलती जा रही है, हर एक मिनट के बाद सिचुएशन के अंदर तब्दीली आ जाती है, कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है, कोई बैठ जाता है, कोई खड़ा हो रहा है। आजकल ऐसी ही सूरत हाल है। आप लोग भी यकीनन टीवी के सामने बैठकर ये पॉलिटिकल ड्रामा भी देख रहे हैं, और इस सूरत हाल से यकीनी तौर पर इंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ऐसी ही है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात हैं वो मफादात के ताबे हैं। वो यहाँ पर किसी का कोई असूल, ज़ाब्ता, कानून किसी के तहत नहीं चलते। मफाद की सियासत है, मफाद के तहत होती है और मफाद के लिए होती है। यहाँ पर जो जमहूरियत का बुनियादी असूल जिसे कहा जाता है, अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए, इस किस्म की कोई मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है। खैर, दिन का आगाज़ में सबसे पहली मुलाकात होती है मुस्लिम लीग काफ से। जनाब हुकूमती वफ्द की जो शाह महमूद कुरैशी साहब आते हैं, असद उमर साहब आते हैं, परवेज़ खटक साहब आते हैं, मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके चले जाते हैं। और उसके बाद ये बात सामने आती है कि जो काफ लीग है कि जनाब हमारे साथ उन्होंने वज़ारत आला के हवाले से किसी किस्म की कोई बातचीत की ही नहीं, लिहाजा ये जो क्यास आ रही है, क्योंकि फ़ौरी तौर पर ख़बर चलना शुरू हो गई कि जो हुकूमती वफ्द है उसने जो काफ लीग है उसको चीफ मिनिस्टरशिप की ऑफ़र की थी, और काफ लीग की तरफ से उसकी आ जाती है तरदीद। फिर खामोशी कुछ देर के लिए तारी होती है, लेकिन फिर हंगामा खेज़ी शुरू हो जाती है। हंगामा खेज़ी इस वजह शुरू हो जाती है कि इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल कमेटी का इजलास बुलाया। तो पॉलिटिकल कमेटी के इजलास के फौरी बाद नेशनल असम्बली का एक इम्पॉर्टेंट सेशन था, और इस इम्पॉर्टेंट सेशन के लिए जो अपोजिशन है वो अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास करती है, हुकूमत अपनी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका इजलास करती है, और 4 बजे नेशनल असम्बली के सेशन का आगाज़ हो जाता है। और बिल आखिर आज के इजलास में इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की जो मोशन है, जो तहरीक है, उसको पेश करने की इजाज़त मिल जाती है, और उस तहरीक को पेश करने के लिए वोटिंग भी होती है, और जो अपोजिशन है वो उस पर 161 वोट ले लेती है, और 161 वोट लेने की वजह से वो जो मोशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और अब जो आइनी ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक कि तहरीक अदम एतमाद पर अब अगले 7 दिन के अंदर वोटिंग होना ज़रूरी है। 3 दिन यानी कल, परसों और तरसों इस पर वोटिंग नहीं हो सकती, और उसके बाद इसके ऊपर वोटिंग किसी भी दिन स्पीकर नेशनल असम्बली करवा सकते हैं। लिहाजा 31 मार्च तक, इस 31 मार्च को या 1 अप्रैल को इस तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो जाएगी। यहाँ तक तो मामला बड़ा सीधा सीधा चल रहा था, और उसके बाद सियासी जो है ना, जो दरिया है या कुआं है, उसके अंदर धड़ाधड़ दम 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 करके पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। इतलात यह है एकदम से कि इमरान खान साहब की तरफ से रब्ता किया गया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, और उनको फौरी तौर पर बुलाया जाता है बनी गाला। और बनी गाला में ये इतलात ही है कि उनके लिए कुछ सरप्राइज़ तैयार है, और सरप्राइज़ उनको मिलता है। वहाँ पे जाते हैं, उस्मान बुज़दार साहब बैठे होते हैं, इमरान खान साहब बैठे होते हैं, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और असद उमर, परवेज़ खटक, ये तमाम लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। और वहीं पर इमरान खान साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कहते हैं कि मेरी गिरती हुई हुकूमत को बचा लोगे? परवेज़ इलाही साहब ने कहा हाँ बचा लेंगे। उन्होंने कहा ये जो इत्तेहादी मुझसे रूठे हुए इन इत्तेहादियों को मना लोगे? परवेज़ इलाही साहब ने कहा जी बिल्कुल मना लूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, हम आपको चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ़र करते हैं। और वहीं पे बैठे बैठे उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब, जिनके लिए वो ये कहते थे कि मैं आऊँगा जब तक मैं हूँ, उस्मान बुज़दार साहब भी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन अब अपना इक़्तिदार जाता दे के इमरान खान ने वसीम अकरम प्लस की ही कुर्बानी देने का फ़ैसला कर लिया। गले पे छुरी फेर दी, उनके इक़्तिदार पर छुरी फेर दी, और फौरी तौर पर उनसे रेजिग्नेशन लेटर ले लिया, और परवेज़ इलाही साहब को दिखाया कि ये देखें जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस इस्तीफ़े की तस्दीक फ़ारूक हबीब साहब जो वफाकी वज़ीर ममलिकत है बराए इत्तलात व नशरियात, उन्होंने भी बज़रिया ट्वीट इस बात की तस्दीक किया है कि उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है इमरान खान साहब को। यहाँ तक की बात जब सामने आती है, और जब परवेज़ इलाही साहब जाते हैं मिलने के लिए बनी गाला, तो उसी वक्त चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से एक बयान सामने आता है, और उस बयान के अंदर चौधरी शुजात साहब ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने बुलाया था,
پرویز الہی صاحب ملنے گئے ہیں لیکن وہاں پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اب پرویز الہی صاحب صرف عمران خان صاحب کی سننے گئے ہیں, کسی قسم کا کوئی معاملہ طے کرنے کے لیے نہیں گئے, لیکن وہاں سے واپسی سے پہلے ہی اس بات کی اطلاعات آتی ہیں کہ معاملات طے ہو گئے ہیں. اور چودھری مونس الہی صاحب جو وفاقی وزیر بھی ہیں پانی و بجلی کے, ان کی طرف سے بھی ٹویٹ آتا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر پنجاب بنانے کی آفر کی گئی ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب نے اس آفر کو قبول کر لیا ہے. اس کے بعد پھر نیا طوفان شروع ہو جاتا ہے. وہ اس قسم کی اطلاعات آتی ہیں, بلکہ پھر ان کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے کہ کاف لیگ میں اس فیصلے کو لے کر دو رائے سامنے آ رہی ہے. ایک رائے یہ ہے جو چودھری شجاعت حسین صاحب, ان کے صاحبزادے چودھری سالک حسین صاحب, ان کے دوسرے صاحبزادے چودھری شافع حسین صاحب, ان کے بھائی چودھری وجاہت حسین صاحب اور چودھری وجاہت حسین صاحب کے صاحبزادے حسین الہی صاحب جو رکن قومی اسمبلی بھی ہیں, وہ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں. اور جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں وہ اپنی جو وفاقی کابینہ کی جو رکنیت ہے, جو وفاقی وزارت ہے, اس سے استعفیٰ دے دیتے ہیں. کہتے ہیں جناب میرے لیے استعفیٰ, میں اب اس کے اندر مزید شامل نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ میڈیا پر بھی آتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں اس کھیم میں نہیں ہوں, میں عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت اعتماد کا ووٹ نہیں دوں گا. میں جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے لیے اپوزیشن کو ووٹ دوں گا, عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دوں گا. جس کے ذریعے جس کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ یار یہ جو سچویشن ہے اب بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. اسی دوران بلوچستان عوامی پارٹی جو حکومت کی اتحادی ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے آصف علی زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے بعد, اور وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب ہم تحریک عدم اعتماد میں جو اپوزیشن ہے اس کی سپورٹ کریں گے. لیکن یہاں پر بھی ایک ٹوسٹ آ جاتا ہے سامنے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر ان کے 5 اراکین اسمبلی ہیں اور ایک ان کو پاس وفاقی وزارت ہے. زبیدہ جلال صاحب جو گوادر سے نیشنل اسمبلی کی ممبر ہیں, وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اس فیصلے سے اختلاف کرتی ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہیں. تو اس سچویشن کے اندر یعنی مسلم لیگ کاف سے بھی ایک رکن جو وفاقی کابینہ کا ممبر تھا وہ وزارت چھوڑ کے آ جاتا ہے اپوزیشن کے کیمپ میں, اور جو اپوزیشن کے کیمپ میں آئی ہے بلوچستان عوامی پارٹی, اس کی خاتون رکن جو وفاقی کابینہ کی ممبر بھی ہے وہ وفاقی کابینہ میں یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ رہنے کا اعلان کرتی ہے. اس صورتحال میں جو نمبر گیمز ہے وہ بہت زیادہ ہی دلچسپ ہو گئی ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کی حکومت صرف ایک ووٹ کی عددی اکثریت کے اوپر کھڑی ہے. یعنی اس وقت نمبر گیمز میں حکومت کے پاس جو اس وقت اراکین اسمبلی کی تعداد ہے وہ ہو جاتی ہے 173, جبکہ اپوزیشن کے جو اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے حمایت کا اعلان اور جمہوری وطن پارٹی کے شاہ زین بگٹی صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب کے اعلان کو اگر ملائیں تو یہ تقریباً 169 یا 170 اراکین بنتے ہیں. لہٰذا اب جو ساری کی ساری یہ جو پولیٹیکل گیم ہے اس کا دار و مدار آ جاتا ہے ایم کیو ایم کے اوپر, کیونکہ ایم کیو ایم کی اب نیشنل اسمبلی میں 7 سیٹیں ہیں جو فیصلہ کن ہو سکتی ہیں منحرف اراکین سے قطع نظر. یہ وہ بات ہے جو اس وقت کسی بھی قسم کی کنٹروورسی کے بغیر اگر چلتی ہے تو 7 سیٹیں ہیں. اور اگر ایم کیو ایم اپنی سپورٹ واپس لیتی ہے حکومت سے تو پھر یقینی طور پر عمران خان صاحب کی حکومت اکثریت کھو دے گی اور وہ ان کے نمبرز جو ہے وہ نیچے آ جائیں گے, وہ تقریباً 165 166 پر آ جائیں گے, اور اسی طریقے سے جو اپوزیشن ہے اس کے نمبرز ہو جائیں گے 177. اس کے اندر منحرف اراکین شامل نہیں ہیں. اب اس صورتحال میں چونکہ اب ایم کیو ایم آ گئی ہے سینٹر سٹیج پر اور حکومت اور اپوزیشن دونوں کی طرف سے وہ اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ, کیونکہ اب وہ جو بھی مطالبہ کرے گی اس کا مطالبہ حکومت کے لیے بھی ماننا مجبوری ہوگی اور اپوزیشن کے لیے ماننا بھی مجبوری ہوگی. اور اسی تناظر میں آج رات کو ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے حکومتی وفد کی ایم کیو ایم کے ساتھ, اور اس ملاقات کے لیے بھی اور ایم کیو ایم کو رجھانے کے لیے, ایم کیو ایم کو قائل کرنے کے لیے حکومت نے ان کو ایک اہم ترین وزارت, اپنے ایک اہم ترین عمران خان صاحب کے جو قریبی دست راست ہیں علی زیدی صاحب, ان کی وزارت کی قربانی دینے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے. یعنی اب حکومت کی طرف سے ایم کیو ایم کو پیشکش کی گئی ہے کہ ان کو پورٹ اینڈ شپنگ کی اہم وفاقی وزارت بھی دے دی جائے گی, بشرطے یہ کہ وہ
اپنا جو سپورٹ ہے حکومت سے وہ واپس نہ لیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کی ملاقات کے اندر کیا اب پیش رفت ہوتی ہے، ایم کیو ایم اپنا کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ اب یہ فیصلہ کرنے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، یہی 1-2 دن ہیں۔ 31 مارچ کو اجلاس ہوگا اور اسی کے اندر پتہ چل جائے گا کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، بلکہ اس سے پہلے پتہ چل جائے گا کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر جو پرویز الہی صاحب کا فیصلہ ہے حکومت کو سپورٹ کرنے کا، وہ ایک بہت ہی زیادہ میری نظر کے اندر ٹرکی ڈیسیژن ہے، کیونکہ اس فیصلے سے پرویز الہی صاحب کے سامنے تقریباً 5 چیلنجز آ گئے، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو گارنٹی دی ہے کہ جناب آپ کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا، ناراض اراکین کو بھی مناؤں گا، فلاں بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، ٹمکانا بھی کروں گا، آپ بس مجھے چیف منسٹر بنائیں۔ تو اس کے لیے پرویز الہی صاحب کو تو پہلا جو چیلنج ہے وہ خود ان کے اپنے گھر سے ہی سامنے آ گیا، جہاں پر چودھری شجاعت حسین، ان کے صاحبزادے، ان کے بھائی اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے پرویز الہی صاحب کے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ اب چونکہ چودھری برادران طویل عرصے سے سیاست میں بھی ہیں اور ان کے کبھی اس طرح کے اختلافات کی خبریں سامنے نہیں آئیں، اور ان کی یہ الٹیمیٹلی خواہش بھی ہوگی کہ یہ اختلافات سامنے نہ آئیں، منظر عام پر نہ آئیں، اور یہ جو ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں یہ گھر کے کسی کمرے میں سیٹل بھی ہو جائیں۔ اور چودھری صالح حسین صاحب کے اس حوالے سے بیان بھی آیا ہے کہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے تو اس کو ہم گھر بیٹھ کے ہی طے کر لیں گے، اور طارق بشیر چیمہ صاحب کو بھی منانے کی کوشش کریں گے۔ یہ مونس الہی صاحب کی طرف سے بیان آیا۔ تو پہلا مرحلہ، پہلا چیلنج چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں، اپنے گھر سے جو اختلافی آوازیں آ رہی ہیں ان اختلافی آوازوں کو ختم کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہاں پہ بھی ان کے لیے پرابلم ہے، کیونکہ چیف منسٹر بننا ہے انہوں نے پنجاب کی اسمبلی سے، اور پنجاب کی اسمبلی ان کے لیے ایک دوسرا بڑا چیلنج ثابت ہوگی، کیونکہ پنجاب اسمبلی میں وہ اپنے ووٹوں کی اکثریت سے تو چیف منسٹر بن نہیں سکتے، ان کو ضرورت پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں کی، اور پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کم از کم 3 واضح گروپوں میں تقسیم نظر آتی ہے، جس میں سب سے بڑا گروپ ہے ترین گروپ، اور دوسرا بڑا گروپ ہے علیم خان صاحب کا گروپ، اور تیسرا گروپ ہے چینا گروپ۔ اور ان تینوں گروپوں کا کنسنسس حاصل کرنا پرویز الہی صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ علیم خان صاحب سامنے آئے ہی اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کا راستہ روکنا تھا۔ دوسری جانب پرویز الہی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ترین گروپ کے ساتھ ملاقاتیں کریں، اون چودھری صاحب، فیصل جبوانہ صاحب اور نعمان لنگڑیال صاحب، ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں چودھری پرویز الہی صاحب سے، لیکن ان ملاقاتوں کے اندر کوئی فیصلہ کن پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اب اس ساری صورتحال میں جہانگیر ترین صاحب کا رول بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ وہ اب کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ جو دوڑ لگ گئی ہے جسے ہم کہتے ہیں آپا دھاپی نفسا نفسی، ہر ایک بندے کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے، میں نے کون سا ڈیسیژن لینا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب پاکستان میں موجود ہوتے، صحت یاب ہوتے تو شاید اس قسم کی سچویشن نہ ڈیولپ ہوتی، لیکن اب حکومت کی طرف سے جہانگیر ترین گروپ کو بھی مختلف قسم کی ترغیبات بھی مل رہی ہیں اور ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر بھی چودھری پرویز الہی صاحب کا جو رول ہے سب کو اپنے ساتھ ملانے کا، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اس ٹاسک سے کیسے عہدہ برا ہوتے ہیں۔ اور پنجاب اسمبلی کے ٹاسک سے پہلے چودھری پرویز الہی کا ایک اور امتحان ہے، جو تیسرا بڑا چیلنج ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے، وہ ہے اتحادیوں اور خاص طور پر ایم کیو ایم کو قائل کرنا کہ وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے خود ٹی وی پر آ کر اس بات کا اعلان کیا کہ میں 1000% عمران خان کو ووٹ نہیں دوں گا، عمران خان کے خلاف ووٹ دوں گا۔ اب جو ایم کیو ایم ہے اس کے، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ 60 ووٹ اس وقت بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترین گروپ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب کو اقتدار میں رہنا ہے تو ان کو نیشنل اسمبلی کے اندر منحرف اراکین کو بھی اپنے ساتھ دوبارہ اٹیچ کرنا ہے، اس کے لیے بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے ذمہ داری لیا کہ میں منحرف اراکین کو روکوں گا، ان کو جو فلور کراس ہے وہ نہیں کرنے دوں گا، اور ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں رول پلے کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے، ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی معاملات طے کریں گے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو اس بات کی بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب ایم کیو ایم کے ساتھ بھی معاملات طے کرنے کے لیے ہم کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ
میں خود بھی آپ کے ساتھ چل کے بات کرنے کو، ان کو منانے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کی جو ملاقات ہوگی چودھری پرویز الہی صاحب اس کے اندر کیسا انپٹ دیتے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب اس ملاقات میں شریک ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیا بنتا ہے آگے کیا نہیں بنتا۔ 8 بجے تک کی میں نے آپ کو بتایا یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کا کیا اعلان آ جائے، کمنٹ جا کے گالا نہ کرنا، وہ بعد کی صورتحال ہے، اس پر ہم صبح بھی بات کر لیں گے۔ لیکن امپورٹنٹ اور سب سے بڑا سوال یہ میری نظر میں یہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے کہ اگر مرکز میں عمران خان صاحب کی حکومت نہیں رہتی تو پنجاب میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پنجاب میں بھی عمران خان صاحب کی حکومت نہیں رہے گی۔ ایسی صورتحال میں چودھری پرویز الہی صاحب کہاں کھڑے ہوں گے، کیونکہ ایسی صورتحال میں پھر اسپیکرشپ بھی ان کے پاس نہیں رہے گی، اور اس پولیٹیکل گیم کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا لوزر سامنے آئے گا تو وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہوں گے۔ لیکن کیا کہا جائے، بعض دفعہ اولاد کی محبت کے اندر جو والدین ہیں وہ اس قسم کے فیصلے لینے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں جہاں پر انہیں پتہ ہو کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، لیکن چونکہ چودھری مونس الہی صاحب ان کے صاحبزادے ہیں اور ان کی فیوچر کی پالیٹکس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھایا جائے اور ان کی بات کو مانا جائے، لہٰذا چودھری پرویز الہی صاحب شاید اپنی اولاد کی محبت کے اندر اس حد تک مجبور ہوئے ہیں کہ انہوں نے عمران خان، یہ سارے فلاز دیکھنے کے باوجود انہوں نے عمران خان صاحب کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد، طارق بشیر چیمہ صاحب کے انحراف کے بعد، کیا چودھری پرویز الہی صاحب عمران حکومت کی سپورٹ کے اعلان پر قائم رہتے ہیں یا صبح تک اس معاملے میں بھی کوئی ٹرننگ پوائنٹ آ جائے گا، کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب یعنی مسلم لیگ کاف کے ساتھ ابھی بات چیت کے معاملات طے کرنے کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر کوئی ونڈو آف اپرچونٹی موجود ہے، اور اس ونڈو آف اپرچونٹی کا وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک اپنا فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔